अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे रीडर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नोवेल लम्से जुनून की नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करती हूँ। राइटर ज़ोया अली शाह है। तो इसकी बला से मैग जाए भाड़ में, वो जो भी सोचती सोचती रहे। रोमांचा अपने दिमाग में सोच कर रह गया। अम्मी जान, मैं ज़रूरी काम से तुर्की जा रहा हूँ। मेरी सुबह 4 बजे की फ़्लाइट है, तो मैं अपने रूम में ही आराम करूँगा, क्योंकि आने वाले 2-3 दिन मेरे लिए काफ़ी बिज़ी रहेंगे। तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिएगा मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। जी बेटा, आप जाओ और आराम करो और खैरियत से जाना। मैं सुबह 4 बजे तुम्हें जगा दूँगी। नहीं अम्मी जान, मैं चला जाऊँगा, आप बेफ़िक्र रहें। मैं अलार्म लगा कर सोऊंगा। और दूसरा ये कि मैं घर से तकरीबन 10 बजे तक चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे दिलावर के साथ कुछ ख़ास डिस्कस करनी है, तो वो हम लोग मिल कर लेंगे। ठीक है बेटा, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो तुम आराम करो जाकर, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। रोमांचा अपनी माँ से प्यार लेकर मीरब को साथ आने का इशारा करते हुए अपने रूम की जानिब चल दिया। मिरहा प्लेन में बैठते ही कुछ देर बाद सो गई। शाहमीर, जो मिरहा से बातें कर रहा था, मिरहा का जवाब ना पाकर इसके जानिब मतवज्जा हुआ। मिरहा को आराम से सोए हुए देखकर मुस्कुरा दिया। कर लो मेरी जान अपनी नींद अच्छे से पूरी, क्योंकि अब तुम इस एसीपी शाहमीर के शिकंजे में खुद आकर फंसी हो। मेरी नाजुक सी जान, गांव के पुरसुकून माहौल में तुम्हें खुद के इतने करीब पाकर तन्हाई में एसीपी का बहकना तो कन्फर्म है। वो शरारती लबों से मुस्कुराता हुआ मीरा के कंधे पर हाथ रख कर इसके लटके हुए अनकंफर्टेबल सर को अपने कंधे पर आरामदेह पोजीशन में रखते हुए सोच कर मुस्कुरा दिया। ये मर क्यों नहीं जाती, क्यों आ गई ये मेरे और रोमियो के बीच में? अल्लाह मियाँ, हो गई मुझसे एक बार गलती। रोमियो को छोड़कर मुझे इसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। महक कमरे में आकर बेड पर पड़े हुए तकिए को ज़मीन पर पटकते हुए अपना गुस्सा निकाल रही थी, और साथ में खुद को बेकसूर और मज़लूम समझकर रब से शिकवे और शिकायतें कर रही थी। रोमियो मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। मीरा, मैं बहुत जल्दी तुमसे रोमियो को वापस छीन लूँगी। तुम जब मेरे रोमियो के साथ इस तरह से घूमती हो और वो तुम्हें मोहब्बत भरी नज़रों से देखता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँ। महक लफ्ज़ों को चबा चबा कर रूम में अकेली ही बकवास कर रही थी। आह आह, शाह क्या कर रहे हैं? आपको तो रूम में आकर आराम करना था ना। शाह रूम में अंदर कदम रखते ही पीछे आती हुई मीरब की कलाई पकड़कर बिना झटका दिए नरमी से खींचकर अपनी जानिब करते हुए रूम के दरवाजे को अपनी टांग से बंद कर चुका था। हाँ, तो मैंने कुछ गलत भी नहीं कहा। अब मैं आराम ही तो करने लगा हूँ, और मेरा आराम और सुकून तुम हो जानशाह। वो मीरब को वही दरवाजे के साथ पिन किए खड़ा गहरी नज़रों से देखकर आंखों दबाते हुए मुस्कुरा रहा था। शाह, आपको पता है आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। अगर आप बिजनेसमैन ना होते तो बहुत ही अच्छे एक्टर होते। मीरब शाह के मुस्कुराते चेहरे की जानिब देखकर खुद भी मुस्कुरा कर बोली थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी नवाजिश है कि आपने मेरी सलाहियतों को पहचान कर मुझे बताया कि मेरे अंदर और कौन सी क्वालिटी मौजूद है। अब तुम मेरी सलाहियतों को छोड़ो और मुझे जल्दी से लिप किस दो। मुझे भी तो पता चले कि मेरी बीवी के अंदर कौन कौन सी सलाहियतें मौजूद हैं। रोमांचा शौक अंदाज से अपने आतिशी लबों पर उंगली रखते हुए बोला। शाह, ये कैटेगरी आपकी है, तो ये आप काम आप खुद ही किया करें। मीरब ने शर्माते हुए नज़रें झुका कर कहा। क्यों जान, मन कहाँ लिखा है? क्या ये कैटेगरी सिर्फ शोहर की होती है? रोमांचा ने मीरब की थोड़ी पर हाथ रखते हुए इसका चेहरा ऊपर किया। जवाब दो, क्या बीवी का फ़र्ज़ नहीं होता कि वो भी अपने शोहर पर अपना प्यार ज़ाहिर करे?
اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تھوڑا تھا سنجیدہ انداز سے پوچھا تھا، شاہ آپ چھوٹی سی بات پر مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں؟ میرب، کبھی کبھی چھوٹی سی بات میاں بیوی میں محبت کی کمی کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو بہت پیار اور محبت کرتا ہے تو شوہر بھی بدلے میں اپنی بیوی سے محبت کی توقع رکھتا ہے۔ تو شاہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں، بہت زیادہ پیار کرتی ہوں۔ میرب نے جلدی سے اپنی محبت کی وضاحت دی۔ مجھے پتہ ہے میری جان کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، مگر اس محبت کو مجھ پر ظاہر بھی تو کیا کرو، اور آج تو مجھے تم سے لپ کس چاہیے جو تم خود مجھے دو گی، رومانشا سیریس اور ضدی سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ میرب کو پتہ تھا کہ اب شاہ کی سوئی اس بات پر اٹک چکی ہے۔ اس کے دو ہی حل ہیں، یا تو شاہ کی بات مان لی جائے یا پھر شاہ کو ناراض کر کے ترکی بھیج دے۔ میرب شاہ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اسے دوسرا آپشن بہتر لگا تھا۔ ٹھیک ہے شاہ، پھر آپ اپنی آنکھیں بند کریں۔ میں اپنی آنکھیں بند کیوں کروں؟ کیونکہ مجھے شرم آتی ہے۔ میرب نے شاہ کو کس دینے کا فیصلہ کر تو لیا تھا، مگر اسے خود کس کرتے ہوئے بہت شرم آ رہی تھی۔ شادی کے بعد یہ پہلی بار میرب شاہ کو خود سے کس کرنے والی تھی، جو کہ میرب کے لیے بہت مشکل کام تھا، مگر اب راہ فرار نہیں تھی، کیونکہ انکار کا مطلب تھا شاہ کی ناراضگی، اور اتنے پیار کرنے والے شوہر کو وہ 2 دن کے سفر پر ناراض کر کے تو ہرگز نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ میری جان، جب شرم تمہیں آ رہی ہے تو پھر آنکھیں بھی تم بند کرو۔ مجھے تو بالکل شرم نہیں آ رہی، اس لیے میں تو ہرگز آنکھیں بند نہیں کروں گا۔ انداز شرارتی اور اٹل تھا۔ شاہ، اب میں آپ کی بات مان رہی ہوں تو پلیز آنکھیں بند کر لیں نا، میری خاطر۔ میرب نے بیچارہ سا منہ بنا کر شاہ کی منت کی تھی۔ شادی کے اتنے مہینوں بعد پہلی کس ملنے والی ہے مجھے تمہاری طرف سے، اور اس کے لیے بھی میں اپنی آنکھیں بند کر لوں؟ تمہیں شاہ کیا چھوٹا سا بچہ لگتا ہے؟ مسز میرب رومانشا شاہ، آپ کو پتہ ہے آپ بہت ضدی ہیں، میرب نے غصے والا منہ بنا کر کہا تھا۔ جب اتنی اچھی طرح سے جانے شاہ تم اپنے ضدی شاہ کو جانتی ہو تو پھر کیوں فضول سی مزاحمتیں کر کے میرا قیمتی وقت ضائع کر رہی ہو؟ اس کی کمر پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے اسے اور اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، میری ایک چھوٹی سی فرمائش تم پوری نہیں کر سکتی؟ اگر تم نے یہ فرمائش مجھ سے کی ہوتی تو اب تک میں تمہیں 10 بار لپ کس دینے کے بعد تمہارے ان مخملی ہونٹوں کو بھی آدھا کھا چکا ہوتا۔ شوق ہوتے ہوئے اس کے ہونٹ پر اپنے دانتوں سے ہلکا سا کاٹتے ہوئے کہا، شاہ پلیز یہ مت کیا کریں، مجھے درد ہوتا ہے۔ شاہ کے دانتوں کے دباؤ سے اس نے سسکتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، اب مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم میری لپ کس دے رہی ہو یا پھر میں ترکی جانے کی تیاری کروں اور ٹائم سے پہلے ہی جا کر ایئرپورٹ بیٹھ جاؤں؟ شاہ نے اب کی بار میرب کو دھمکی دی تھی۔ اوکے، کرتی ہوں، میرب نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ جلدی کرو، میں بالکل ریڈی ہوں۔ اپنی کمر پر دونوں ہاتھ باندھ کر اس کی جانب گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرب نے شاہ کی نظروں سے بچنے کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور اپنی ایڑیوں کو اوپر اٹھایا، کیونکہ شاہ اور میرب کی ہائٹ میں کافی فرق تھا۔ میرب کو شاہ کے لبوں تک پہنچنے کے لیے اپنی ایڑیاں اٹھانی پڑ رہی تھیں۔ میرب نے اپنی طرف سے ایڑیاں اٹھا کر آنکھیں بند کیے ہوئے اپنی ہائٹ برابر کی تھی، مگر اب بھی اس نے محسوس کیا کہ اس کے لب صرف شاہ کی گردن تک ہی آ رہے ہیں۔ وہ پریشان سی ہو گئی تھی کہ اب کیا کرے، کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ آخر اس کے لب شاہ کے لبوں تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے۔ اب اسے شاہ کی شیطانی دیکھ کر غصہ آیا تھا، کیونکہ شاہ اپنی ایڑیاں اوپر کر کے اپنی ہائٹ کو اور بھی اوپر لے گیا تھا، جس کی وجہ سے میرب بیچاری ایڑیاں اٹھا کر بھی شاہ کے لبوں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ اب میرب غصے سے پیچھے ہٹنے لگی تھی کہ شاہ نے جلدی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اوپر اٹھا لیا۔ اس کی کمر کی دونوں جانب ہاتھ رکھ کر جب شاہ نے اسے اوپر اٹھایا تو اب اس کی ہائٹ شاہ سے بھی لمبی ہو چکی تھی۔
اور اب اس کا چہرہ شاہ کے چہرے کے اوپر جھکا ہوا تھا، آئی برو اٹھا کر بہکی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اشارے سے اپنے ہونٹ باہر نکال کر شاہ اسے کس کرنے کو کہہ رہا تھا۔ میرم نے پھر سے اپنی آنکھیں بند کی اور ہاتھ شاہ کے کاندھوں پر رکھے ہوئے تھے، اپنے مخملی ہونٹ نرمی سے اپنے شاہ کے آتشی لبوں پر رکھتے ہوئے ایک چھوٹی سی کس کی اور جلدی سے اپنے لب پیچھے کر لیے۔ شاہ اتنے میں ہی بے حد خوش تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میرم جتنا کر چکی ہے اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اب شاہ کی باری تھی۔ شاہ کو کہاں اتنی ننھی منھی سی کسی سے صبر آنے والا تھا۔ اب وہ میرم کو اسی پوزیشن میں اٹھائے ہوئے دیوار کے ساتھ پن کیے کھڑا تھا۔ میرم کی دونوں ٹانگیں شاہ کی کمر پر لپٹی ہوئی تھیں، جو کہ میرم نے نیچے گرنے کے ڈر سے شاہ کی کمر کے پیچھے پن کر رکھی تھی۔ اب شاہ میرم کے مخملی ہونٹوں کو اپنے آتشی لبوں کی قید میں لیے ہوئے پوری شدت سے نمی کا ہر قطرہ اپنے اندر انڈھیل رہا تھا۔ شاہ نے میرم کی سانسیں مشکل کر رکھی تھیں، مگر میرم اپنی طرف سے بہت صبر کا مظاہرہ کر رہی تھی، کیونکہ اسے اپنے شاہ کو ناراض کر کے نہیں بھیجنا تھا۔ شاہ جتنی شدت سے اس کے لبوں سے نمی چوس رہا تھا، میرم اتنی ہی سختی سے شاہ کے کاندھوں کو دبوچ رہی تھی۔ میرم کے ناخنوں کی چبھن شاہ اپنے کاندھوں پر محسوس کر رہا تھا، مگر شاہ کو وہ چبھن بھی میٹھی ہی لگ رہی تھی۔ شاہ اپنے دل کی پیاس بجھا کر پیچھے ہٹا تو میرم آنکھیں بند کیے تیز تیز سانسیں لے رہی تھی۔ شاہ کو اس کی اکھڑی ہوئی سانسیں دیکھ کر اس پر بہت پیار آ رہا تھا۔ "شاہ پلیز مجھے نیچے اتاریں"۔ اس نے میرم کو دیوار کے ساتھ پن کر کے پوری طرح سے اسے اپنے رحم و کرم پر کر رکھا تھا۔ میرم کا پورا وزن شاہ کے اوپر تھا۔ وہ گرنے کے ڈر سے شاہ کی کمر کے گرد اپنی دونوں ٹانگیں پن کیے ہوئے تھی اور اپنے ہاتھ شاہ کے کاندھوں پر رکھ کر مضبوطی سے پکڑے ہوئے خود کو گرنے سے بچا رہی تھی۔ "نہیں، ابھی مجھے اسی پوزیشن میں اور کس چاہیے"۔ اس کے مخملی ہونٹوں پر نمی دیکھ کر شاہ کا دل ابھی بھرا نہیں تھا۔ اس نے تو صرف میرم کو تھوڑی سی سانس لینے کے لیے آزادی بخشی تھی، وہ بھی صرف اس کی پریگنینسی کی وجہ سے، ورنہ تو شاہ اسے سانس لینے کی مہلت نہیں دیتا تھا۔ "شاہ بس سو نہیں، مجھ سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا، پلیز"۔ میرم کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر منع کر رہی تھی۔ "میری جان، تھوڑی سی سانسیں اپنی مشکل کر لو، یہ 2 دن تمہارے بنا کاٹنے میرے لیے بہت مشکل ہیں۔ مجھے کچھ تو انرجی اپنے اندر سیو کر لینے دو، جس سے میں تم سے 2 دن کی دوری برداشت کر سکوں"۔ وہ کہتے ہوئے میرم کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے چہرے پر واپس جھکا چکا تھا، پھر سے اس کے مخملی ہونٹوں کو اپنی قید میں لیے میرم کی سانسیں پیتے جا رہا تھا۔ بہت دیر کے بعد جب پیچھے ہوا تو میرم کی سانسیں پہلے سے کہیں زیادہ تیز تھیں۔ وہ تیز دھڑکنوں کے ساتھ بڑی بڑی سانسیں لے رہی تھی۔ اب شاہ کی نظر اس کی خوبصورت گردن پر آئی، لب اس کی گردن پر رکھ کر وہاں پر اپنے لمس چھوڑ رہا تھا۔ اتنی شدت بھرے لمس تھے کہ میرم کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کہیں لبوں کی گرمی اور کہیں شاہ کے دانتوں کی چبھن میرم کو بے حال کیے ہوئی تھی۔ میرم کے منہ سے سسکیاں نکلنے لگی تھیں۔ شاہ نے بڑی نرمی سے نیچے اتارا اور جھک کر اسے اٹھاتا ہوا بیڈ تک لے آیا تھا۔ اگلے کچھ سیکنڈ میں میرم کی کرتی اس کے نازک وجود سے الگ کرتے ہوئے زمین پر پھینک چکا تھا۔ اپنے مضبوط ہاتھ کی ہتھیلی اس کے پورے وجود پر پھیر رہا تھا۔ شاہ کے ہاتھوں کی گرمی سے اسے اپنے پورے وجود میں بجلی کی لہریں دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ شاہ کے ہاتھوں کی گرمی سے اس کا نازک سا وجود کو جھلس رہا تھا۔ وہ اب لبوں سے گالوں تک کا سفر کرتے ہوئے گردن سے ہوتا ہوا دل والے مقام پر آن رکا تھا۔ شاہ کی سختی بڑھنے لگی تھی، حالانکہ شاہ اپنی جانب سے بہت کوشش کر رہا تھا کہ وہ میرم کو ایسی کنڈیشن میں سختی نہ دے، مگر پھر بھی وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ میرم کی سسکیاں تیز ہونے لگی تھیں۔ وہ اپنے مضبوط ہاتھ اس کی نازک ہتھیلیوں پر رکھ کر انگلیاں اس کی انگلیوں میں پھنساتے ہوئے اسے پر اپنے سے قابض ہوتا جا رہا تھا۔
اس کی ٹانگوں تک کو پن کر چکا تھا۔ اب میرب کے پاس کوئی بھی راہ فرار نہیں تھی۔ اس بار وہ اپنے شاہ کی محبت سے فرار ہونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے نازک سے وجود پر شاہ کی شدتوں کو سہتی ہوئی کہیں کہیں اپنی محبت کا احساس بھی اپنے لبوں سے دلا رہی تھی، جس سے شاہ کا دل مصور ہو کر اور بھی بہک رہا تھا۔ اپنی محبت کی شدتیں شاہ اس پر لٹاتا جا رہا تھا اور میرب کے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ پورے روم میں شاہ کی شدتوں کو سہتی ہوئی میرب کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ شاہ اپنی محبت کی بارش میرب پر پوری طرح سے برسا چکا تھا۔ اب وہ اسے اپنی باہوں میں لیے اسے اوپر لٹا کر بہت پرسکون انداز سے لیٹا ہوا تھا۔ شاہ آپ کو پتہ ہے آپ اپنی محبت کے بارے میں بہت ظالم ہیں۔ شاہ کی شدتوں سے ٹوٹی ہوئی میرب نے شاہ کے سینے پر سر رکھے ہوئے شکایت بھرے انداز سے کہا، ہاں میرب، سچ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ اپنی محبت تم پر نرمی سے برساؤں، مگر تمہارے خوبصورت بدن کی رعنائیاں دیکھ کر میں بہک جاتا ہوں اور تمہارے وجود سے اڑتی ہوئی تمہارے بدن کی نیچرل خوشبو مجھے ہوش سے بیگانہ کر دیتی ہے، اور اسی مدہوشی میں میری محبت کی شدتیں کب سختی میں بدل جاتی ہیں مجھے تو خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ وہ میرب کو اپنے سینے پر لٹائے اپنی باہوں کی گرفت میں لے کر اپنی بے گناہی بتا رہی تھی۔ میرب کو شاہ کے وضاحت پر ہنسی بھی آئی تھی اور پیار بھی۔ وہ بنا کچھ بولے شاہ کے سینے پر سر رکھے ہوئے پرسکون لیٹی ہوئی تھی۔ میرب کو اپنے سینے پر لیٹے ہوئے دیکھ رومانشا نے بڑی محبت سے میرب کے ماتھے کو چوم لیا۔ میرب بہت گہری نیند میں تھی، اس لیے شاہ نے اسے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ اسے بڑی نرمی سے اپنے اوپر سے ہٹا کر بیڈ پر تکیے پر سر رکھ کر لٹا دیا۔ خود اس کے پاس سے آرام اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ روم میں کسی بھی طرح کی ہلچل اور آواز نہ ہو اس کا اس نے پوری طرح سے دھیان رکھا ہوا تھا۔ اسے پوری فکر تھی کہیں ذرا سی آواز سے بھی میرب کی آنکھ نہ کھل جائے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی کے لیے اس وقت آرام کتنا ضروری ہے۔ وہ فریش ہو کر ٹاول سے اپنا سر اور بدن پونچھتے ہوئے واش روم سے نکل کر روم میں آیا تھا۔ وہ اپنے کپڑے نکالنے کے لیے الماری کی جانب جا رہا تھا کہ اس کی نظر صوفے پر رکھے ہوئے اپنے کپڑوں کی جانب گئی۔ صوفے پر بہت سلیقے سے اس کی پینٹ شرٹ، کوٹ ٹائی اور موزے رکھے ہوئے تھے۔ پاس ہی نیچے شاہ کے سوٹ سے میچنگ شوز بھی نکال کر رکھے ہوئے تھے۔ شاہ نے مسکرا کر سوئی ہوئی میرب کی جانب دیکھا، جس سے اپنی شاہ کی اتنی فکر تھی کہ وہ سب کچھ پہلے سے سیٹ کر کے رکھ چکی تھی، اور یہ اس نے کب کیا یہ تو شاہ کو پتہ بھی نہیں تھا۔ اسے اپنی سوئی ہوئی پیاری بیوی پر بہت پیار آیا۔ وہ شرٹ پہن کر ڈریسنگ مرر کے سامنے بٹن بند کر رہا تھا۔ اس کی نظریں مرر سے میرب کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ جو شرٹ رات کو شاہ نے پہنائی ہوئی تھی اس وقت وہ میرب کے زیب تن تھی۔ وہ اپنے شاہ کی شرٹ کو پہنے ہوئے تکیے پر سر رکھ کر بے فکر سو رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی اسے بڑی محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ جس شاہ پر میرب مرتی تھی، جس شاہ کے لیے وہ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار تھی، آج وہ شاہ اس کو کتنی محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سلکی بالوں کی لٹیں اس کے خوبصورت چہرے پر بکھری ہوئی شاہ کو جیلس کر رہی تھی۔ شاہ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے اس کے پرسکون چہرے کو دیکھ کر چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے بڑی نرمی کے ساتھ اس کے چہرے پر آئی ہوئی لٹوں کو اس کے کانوں کے پیچھے کر رہا تھا۔ شاہ کی انگلی کی حدت سے میرب گہری نیند میں ہلکی سی ہبسبائی تھی، مگر بہت لیٹ سونے کی وجہ سے نیند سے بیدار نہیں ہو سکی تھی۔ شاہ نے بڑی محبت سے اس کے پرسکون کشادہ پیشانی پر اپنے لب رکھ کر عقیدت بھرا لمس چھوڑا تھا۔ شاہ کے آتشی لب میرب کی دو دہائیاں گردن پر اپنی محبت مہریں دے کر مسکرا رہے تھے۔ اس کے گال پر بھی شاہ کی دی ہوئی محبت کی مہروں کے مدھم سے نشان نظر آ رہے تھے، جن کو دیکھ کر شاہ اپنے نچلے ہونٹ کے کنارے کو دانتوں تلے دبا کر مسکراتا دیا۔ بلینکٹ کے اوپر سے ہی میرب کے پیٹ پر اپنا لب رکھ کر اسے ننھے سے آنے والے وجود کو محسوس کرتے ہوئے شاہ کے دل ایک نئی احساس کو محسوس کیا تھا۔
دو پل کو شاہ کو یہی لگا کہ اس کے لب سچ میں سامنے پڑے ہوئے اپنے بچے کے نازک سے خوبصورت چہرے پر ہے۔ یہ احساس اتنا خوبصورت تھا، تو جب وہ سچ دنیا میں آئے گا تو اس وقت وہ کیا محسوس کرے گا؟ شاہ دل میں سوچ کر خوش ہوا تھا۔ وہ بڑی احتیاط سے پیچھے ہوا اور اپنی تیاری کر کے بنا آواز کیے کمرے سے نکل گیا، کیونکہ وہ میرب کو نیند سے بیدار نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی جاتے ہوئے اس کا افسردہ چہرہ دیکھ پاتا۔ اس وقت اس کے چہرے پر جتنا سکون تھا، شاہ اسی سکون کو اپنی آنکھوں میں سمائے ہوئے تڑپی جا رہا تھا۔ آنے والے 2 دن جتنے میرب کے لیے مشکل تھے، اتنے ہی شاہ پر بھی بھاری پڑنے والے تھے۔ اسے اپنے دل کے خلاف جا کر 2 دن تک اپنی جان شاہ سے دور رہنا تھا۔ شاہ نے کتنی مشکل سے اپنے قدم دروازے کے باہر رکھے تھے، یہ تو اس کا دل ہی جانتا تھا۔ شاہ اپنے دل سے ہی جنگ کر رہا تھا۔ اپنے محبوب کو یوں چھوڑ کر جانا کس قدر مشکل ہوتا ہے، یہ آج کوئی شاہ کے دل سے پوچھتا۔ شاہ کو جاتے ہوئے دیکھ کر میرب اس تکلیف کو محسوس نہ کرے، اس لیے شاہ نے اس کا سویا رہنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ شاہ میر مرحا کو لے کر گاؤں کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کی جیپ کچے پکے راستوں سے ہوتی ہوئی گاؤں کی جانب رواں تھی۔ پیچھے نفری کا ڈالا بھی آ رہا تھا، جو شاہ میر کی سیکورٹی کے لیے تھا۔ ویسے تو شاہ میر کو گاؤں سے باہر شہر میں ایک اچھا سرکاری گھر دیا گیا تھا، مگر شاہ میر نے خود ہی گاؤں میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ وہ غریب کے کسانوں کی ڈھال بن سکے۔ وہ ہر وقت گاؤں میں رہ کر اچھی طرح سے ان کی حفاظت بھی کر سکتا تھا۔ شاہ میر ایک بہت ذمہ دار پولیس آفیسر تھا، اس لیے اس کا ٹرانسفر یہاں پر کیا گیا تھا۔ وہ جس بھی کیس میں ہاتھ ڈالتا، پوری ایمانداری سے اس کے کیس کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیتا تھا۔ گاؤں میں کسی کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے وہ زمیندار زیادہ شوخا ہو کر لوگوں پر قابض ہو رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے اور کوئی اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ اسی لیے اے سی پی شاہ میر نے گاؤں میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ یہاں پر رہنا کافی مشکل تھا، کیونکہ یہ ایک بہت ہی قدیم اور چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہاں پر کچھ خاص سہولتیں موجود نہیں تھیں۔ یہاں پر لوگ آج بھی ہینڈ پمپ کا استعمال کرتے تھے۔ تقریباً سارے گاؤں کے مکانات کچے مٹی سے تعمیر کیے ہوئے تھے، مگر اس گاؤں میں ایک چیز بہت اچھی تھی کہ یہاں کے لوگ کافی صفائی پسند اور محبت کرنے والے ہمدرد لوگ تھے۔ کچے لوگوں کو بھی بڑی نفاست سے رکھا گیا تھا۔ جہاں شہر کی دنیا میں گھروں کو رینوویٹ کرنے کے لیے پینٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، مگر یہاں پر آج بھی مٹی کے لیاقوٹ سے گھروں کو دیواروں پر پینٹ کیا جاتا تھا اور گھروں کو بہت ہی قدیم طریقے سے چھوٹی چھوٹی دیواروں کے ساتھ جاذب نظر بنایا ہوا تھا۔ گاؤں میں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ یہاں کے کسانوں کی محنت ان کی کھیتی باڑی کی سرسبز وادیاں میں نظر آتی تھی۔ آج بھی لوگ یہاں پر بیلوں کی مدد سے کنوؤں سے پانی نکال کر گھروں میں پینے کے لیے لے کر جاتے تھے۔ یہاں پر آج بھی گاؤں کی عورتیں تندور پر روٹیاں لگوا کر لے جاتی تھیں۔ پورے گاؤں میں ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا، جہاں سے گاؤں کی عورتیں پینے کا میٹھا پانی مٹکے میں بھر کر اپنے گاؤں میں لے جاتی تھیں۔ گاؤں میں بجلی تو تھی، مگر زیادہ تر گائے بھی رہتی تھیں۔ مگر گاؤں کی آب و ہوا اتنی ٹھنڈی تھی کہ یہاں پر جون جولائی میں گرمی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ ہر گھر میں درخت موجود ہونے کی وجہ سے فضا ہر وقت صاف ستھری اور ٹھنڈی تھی۔ آج کل تو ویسے ہی بہار کا موسم چل رہا تھا، تو موسم ویسے ہی بہت خوشگوار تھا۔ شاہ میر اور مرحا جیسے ہی گاؤں کی حدود میں داخل ہوتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے جیپ کو دیکھ کر پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ مرحا کو ایک بات بہت عجیب لگی۔ اکثر لوگ پولیس کو دیکھ کر ڈر جایا کرتے تھے، مگر یہاں پولیس کو دیکھ کر لوگوں کے چہروں پر ایک عجیب سی چمک اور روشنی نظر آ رہی تھی۔ میر، یہ سب لوگ پولیس کو دیکھ کر اتنا خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ مرحا نے حیرانی سے لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر کہا۔ کیونکہ یہاں پر کوئی بھی پولیس والا اس قابض زمیندار کے ڈر سے ٹکتا نہیں ہے، اور جو ٹکتے ہیں وہ رشوت لے کر ان کے کتے بن جاتے ہیں اور ان بیچارے کسانوں کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ ان لوگوں کو بہت دیر سے حکومت یہ نعرہ لگا رکھا تھا کہ یہاں پر اے سی پی شاہ میر ملک کا ٹرانسفر
کر دیا جائے گا، مگر میں آصف والے کیس میں پھنسا ہوا تھا تو میرا ٹرانسفر رکا ہوا تھا، اس لیے آج ان کو میرے آنے کی بہت خوشی ہے۔ میرا کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ لوگ شاہ میر کو اس قدر پسند کرتے ہیں اور اس کا شوہر اتنا بہادر ہے کہ لوگ اس کا اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ اس کے دل نے خوشی سے ایک بیٹ مس کی تھی۔ لوگ ہاتھ ہلا ہلا کر شاہ میر کو سلام کر رہے تھے۔ شاہ میر بھی ان کو بہت خوشی سے ہاتھ ہلاتا ہوا سلام کا جواب دے رہا تھا۔ شاہ میر میں ایٹیٹیوڈ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ ان غریب لوگوں کو بڑی محبت کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آج میرا کو شاہ میر کا ایک نیا روپ دیکھنے کو ملا تھا اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے کس قدر محبت اور یقین تھا، یہ لوگوں کے چہروں پر سجی ہوئی خوشی اور چمک سے میرا کو پتہ چل رہا تھا۔ احمد اور شاہ زیب دونوں اپنے فیورٹ کیفے میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے۔ بھائی، بہت بہت مبارک ہو تمہیں منگلی کی، آخر ڈاکٹر ہوا نے ہمارے ڈاکٹر صاحب کو پھنسا ہی لیا، احمد نے دانت نکالتے ہوئے مذاق کیا تھا۔ خیر مبارک، مگر یار اس کمینے کے بغیر مجھے تو منگلی کا بھی مزہ نہیں آنے والا، شاہ زیب نے خراب موڈ سے جواب دیا تھا۔ یار اس کی بھی مجبوری تھی، نہیں تو تمہیں بھی پتہ ہے کہ وہ اس طرح تمہاری منگلی کا ریسیپشن چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا۔ احمد نے رومان شاہ کی طرفداری کرتے ہوئے شاہ زیب کو سمجھایا تھا، جو اس وقت رومان شاہ کے نہ آنے پر بہت خراب موڈ میں بیٹھا ہوا تھا۔ تم اس وقت اس کی طرفداری مت کرو، اگر میری جگہ تمہاری منگلی ہوتی اور ہم دونوں میں سے کوئی نہیں آتا تو پھر تمہیں احساس ہوتا کہ اس وقت میں کیا فیل کر رہا ہوں۔ احمد کی طرفداری پر شاہ زیب نے غصے سے کہا، ہائے یار، پہلے میری منگنی تو ہونے دو، پھر تم دونوں نہ بھی آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ احمد نے شاہ زیب کا موڈ لائٹ کرتے ہوئے کہا تھا، بتاؤ کوئی لڑکی نظر میں ہے تو پہلے تو تمہاری منگلی کروا دیتے ہیں۔ شاہ زیب نے ہنستے ہوئے اس کی ٹھنڈی ہائے کا جواب دیا تھا، لڑکی تو ہے یار میری نظر میں، مگر اس کے لیے بھی رومان شاہ کا ماننا ضروری ہے۔ اس نے تو فی الحال مجھے کوئی لفٹ ہی نہیں کروائی، یعنی کہ سچ میں تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہے؟ شاہ زیب نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ ہاں یار لڑکی تو ہے، احمد نے مسکراتے چہرے سے جواب دیا۔ کون ہے اور رومان اس کو کیسے جانتا ہے؟ ساری بات فٹافٹ بتاؤ کمینے، میں تم دونوں کو پل پل کی خبر پہنچاتا ہوں، اور بغیر تو تم دونوں نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ شاہ زیب نے چٹکی بجاتے ہوئے ساری انفارمیشن فٹافٹ سے بتانے کو کہا تھا۔ یار کچھ کنفرم ہوتا تو بتاتا نا، اور رومان شاہ اس لیے جانتا ہے کیونکہ وہ اس کی کزن ہے۔ آئی تھنک تم اس کی تایا کی بیٹی مہک کی بات کر رہے ہو۔ ہاں بالکل صحیح پہچانا، مجھے وہ کافی اچھی لگی تھی اور گھر والوں کا بھی شادی کے لیے کافی دباؤ ہے، تو میں نے رومان شاہ سے بات کی تھی، مگر اس نے کچھ خاص رسپانس نہیں دیا۔ یار رومان شاہ کو منانا کون سا مشکل کام ہے، اس کو واپس آنے دو، مل کر دونوں اس سے بات کریں گے، بس تم یہ دعا کرو کہ وہ لڑکی راضی ہو جائے۔ تم نے کون سا رومان سے شادی کرنی ہے؟ جو رومان کا ماننا لازم ہے، اس کو تو ہم منا ہی لیں گے، مسئلہ تو لڑکی کا ہے، اس کا ماننا ضروری ہے۔ شاہ زیب بہت ایکسائٹڈ ہو کر بولا تھا۔ یار میں دل سے تمہارے لیے بہت خوش ہوں، آخر تم نے شادی کا اسٹیپ تو لیا۔ شاہ زیب نے دوستی والے اسٹائل سے شیک ہینڈ کرتے ہوئے کہا، ہاں یار میں نے بھی سوچا کہ جب وہ مجھے چھوڑ کر پرسکون زندگی گزار سکتی ہے تو پھر میں کیوں اپنی زندگی کو خراب کر رہا ہوں، اپنے گھر والوں اور دوستوں کے لیے بھی مشکل بنا ہوا ہوں۔ احمد نے سنجیدہ انداز سے کہا تھا، بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے، اور یہی رائٹ فیصلہ تھا، کسی کی خاطر زندگی کو روک لینا عقل مندی نہیں ہے، اور ویسے بھی یار ہم دونوں ہی محبت کے معاملے میں بدقسمت رہے ہیں، چلو اب جو ہماری زندگی میں آئے گی ہم انہی سے محبت کریں گے اور انہی سے محبت کی توقع رکھیں گے۔ ڈاکٹر شاہ زیب نے ٹوٹے ہوئے دل سے مسکراتے ہوئے کہا۔ گاؤں میں پہنچتے پہنچتے شاہ میر اور میرا کو شام ہو گئی تھی۔ راستے میں کھانا وغیرہ تو کھا کر آئے تھے، اس لیے ان کو کوئی خاص بھوک نہیں تھی، اور گاؤں والوں نے بہت خوش دلی سے خالص دودھ میں چائے بنا کر بھیجی تھی، اور ساتھ میں
देसी अंडे बॉयल करके भिजवाए थे। गांव वालों ने खाने के लिए बहुत कहा था, मगर शाहमीर ने इनकार कर दिया, क्योंकि शाहमीर और मीरा दोनों को ही भूख नहीं थी और शाहमीर को इस तरह से मेहमान नवाजी करवाना पसंद भी नहीं था। ये तो सिर्फ गांव वालों की मोहब्बत के लिए इसने चाय और अंडे वगैरह ले लिए थे। गांव में जो घर इनको रुकने के लिए मिला था, साफ सुथरा छोटा सा एक घर था। इसमें एक ही कमरा और छोटा सा बरामदा बना हुआ था। कच्चा मकान था और शहर में वॉशरूम और हैंडपंप लगा हुआ था। कमरे के अंदर 2 चारपाइयाँ रखी हुई थी, जो गांव के स्टाइल में ही अलग अलग रख कर इन पर खूबसूरत सी पंजाबी दरियाँ बिछा रखी थी। 2 सफ़ेद कलर के तकिए रखे हुए थे, जिन पर बहुत खूबसूरती से हाथ की कढ़ाई की गई थी। बिस्तर बिल्कुल साफ सुथरे और न्यू थे। गांव वालों की नफाजत और मोहब्बत घर की सफाई सुथराई में नजर आ रही थी। कदीम स्टाइल की 2 कुर्सियां और एक टेबल रखा हुआ था। टेबल के ऊपर हाथ से कढ़ाई किया हुआ एक कपड़ा डाला हुआ था और कुर्सियों के ऊपर हाथ से कढ़ाई किए हुए 2 कुशन रखे हुए थे। दीवार के साथ छोटा सा मिरर लगा हुआ था। गांव वालों ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था, जो शामिर और मीरा को बहुत पसंद आया। बाकी के पुलिस फोर्स को रुकने के लिए अलग कर दिया गया था। शामिर का सारा सामान रखते हुए फोर्स के आदमी शामिर से इजाज़त तलब करते हुए जा चुके थे। शामिर बाहर का दरवाज़ा बंद करके वापस अंदर आया तो मीरा अपने कांधों पर चादर उतार कर इसे फोल्ड करती हुई कमरे को बड़े गौर से देख रही थी। हाँ जी, मेरी बीवी को घर पसंद आया। शामिर आहिस्ता से चलता हुआ मीरा की पुश्त पर आन खड़ा हुआ और हाथ इसके पेट पर बांध लिए। अपनी थोड़ी इसके कंधे पर टिका कर पूछा, जी बहुत खूबसूरत घर है शामिर। आपको पता है कि मैंने हमेशा इस तरह के घर सिर्फ किताबों में देखे हैं। यहाँ पर पंजाबी कल्चर दिखाया जाता था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आकर कितने प्यारे लोग हैं और कितनी पुरसुकून जगह है ना, मीरा ने बड़ी खुशदिली से देखते हुए कहा। मगर मेरी जान, यहाँ पर लाइफ शहर से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होगी। यहाँ पर पानी इस्तेमाल करने के लिए हैंड पंप को चलाना पड़ेगा और बाकी सब तुम सुबह उठकर देख लेना। अब तुम अपनी खुशी से यहाँ पर आई हो, मगर फिर भी मेरी तरफ से ये ऑफ़र मौजूद है कि जब भी तुम बोर होने लगो तो मैं तुम्हें वापस भिजवा दूँगा। आपने अभी से जाने की बातें शुरू कर दी हैं। मुझे तो लगता है कि आप मुझे यहाँ पर रखना ही नहीं चाहते। मीरा ने शाहमीर के हाथ अपने पेट पर हटाते हुए नाराज़गी का इजहार किया। क्यों जी, मैं तुम्हें अपने पास क्यों नहीं रखना चाहूँगा। मीरा को वापस अपनी जानिब खींचते हुए अपने दोनों बाजू इसके कमर पर बांध कर इसे अपने करीब करते हुए पूछा था। क्योंकि आपको आज़ादी चाहिए। आप चाहते हैं कि अब आप आज़ादी से घूमें फिरें, और अगर मैं साथ रहूँगी तो बीवी की तरह नुक्ताचीनी करती रहूँगी तो आपकी आज़ादी ख़तरे में रहेगी। मीरा ने मुँह के ज़ाविये बदलते हुए बड़ी अदा से कहा था। पता नहीं कौन कमबख्त आज़ादी चाहता है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे हमेशा अपनी कैद बना कर रखो। अपनी खूबसूरत बाहों का कैदी, अपनी खूबसूरत रेशमी जुल्फ़ों का कैदी। वो बहकती हुई निगाहों से देखकर इसके हाथों को पकड़ते हुए अपने लबों से लगाकर चूम रहा था। मैं बहुत थक गई हूँ, आप मेरे साथ चलें, मुझे मुंह हाथ धोना है। मीरा ने शामिर की टोन ख़राब करते हुए देखकर इसका चैनल बदलने के लिए कहा था। हाँ जी चलो, तुम्हें हैंडपंप पर मुंह धुलवाता हूँ। शामिर मीरा का हाथ पकड़कर इसे बाहर सेन में ले आया। हैंडपंप के पास न्यू साबुन रखा हुआ था। गांव वालों ने अपनी तरफ से हर चीज़ का ध्यान रखा था। शामिर ने खुद हैंडपंप चलाते हुए मीरा का मुंह धुलवाया था और अपनी जेब से रुमाल निकालते हुए मीरा के आगे किया। मीरा ने रुमाल से अपना मुंह खुश्क कर लिया, क्योंकि अभी तक सारा सामान पैक था तो टॉवल इस वक्त अवेलेबल नहीं था। मौसम ख़राब हो रहा है ना। आसमान पर घने बादल देखकर मीरा ने आसमान की जानिब देखते हुए कहा था। हाँ, मौसम तो काफ़ी ख़राब हो रहा है, लगता है बारिश होने वाली है। शाहमीर ने भी आसमान की जानिब देखते हुए पेशन गोई की थी। हवाएं भी काफ़ी तेज़ चल रही थी। तो हैंडपंप से मुंह धोने के बाद मीरा को सर्दी का एहसास होने लगा था। गांव की आबोहवा काफ़ी ठंडी थी, ऊपर से बारिश का मौसम और तेज़ हवाएं। बाहर के मौसम में भी दिसंबर वाली
فیلنگ آنے لگی تھی۔ میرا شاہ میر کے ساتھ جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے کمرے میں واپس چلی آئی، کیونکہ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی، مگر صحن سے روم میں آتے آتے ایک دم سے شروع ہوئی بوندا باندی سے ان کے کپڑے کافی نم ہو گئے تھے۔ شاہ میر نے دونوں کے بیگ اوپن کیے اور اپنے اپنے بیگ سے چینج کرنے کے لیے کپڑے نکالے۔ اب مسئلہ تھا چینج کرنے کا، کیونکہ یہاں پر واش روم تو نہیں تھا جس میں جا کر وہ چینج کر لیتے۔ واش روم تو صحن میں تھا اور وہاں پر بارش ہو رہی تھی اور واش روم پوری طرح سے اوپن تھا، اسی لیے باہر جانے کا مطلب تھا اور بھی بھیگ جانا، تو ایسے میں وہ باہر جانے والی غلطی تو نہیں کر سکتے تھے۔ بارش میں بھی تیزی آنے لگی تھی۔ میر، مجھے کپڑے چینج کرنے ہیں، میرا نے کپڑے ہاتھ میں لیے ہوئے بڑی مدھم سی آواز میں کہا۔ کپڑے تو مجھے بھی چینج کرنے ہیں۔ شاہ میر کو میرا کی بات کا مطلب تو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا تھا، مگر وہ مسکرا سا منہ بنا کر وہ معصومیت سے بولا، جیسے اسے پتہ ہی نہ چلا ہو کہ میرا کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میر، میرا مطلب ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، روم میں کپڑے کیسے بدل سکتی ہوں؟ میرا نے نظر جمائے ہوئے کہا۔ کیوں، تم روم میں کپڑے کیوں نہیں بدل سکتی؟ شاہ میر میرا کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں آپ کے سامنے کپڑے کیسے بدل سکتی ہوں؟ میرا نے نظریں ادھر ادھر کرتے ہوئے کہا۔ تم روم میں کپڑے بدل سکتی ہو، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے تمہارے روم میں کپڑے بدلنے پر۔ شاہ میر مدعے کی بات پر آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میر، سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ کے سامنے کپڑے کیسے بدل سکتی ہوں؟ میرا نے شرمائے ہوئے نظریں جھکا کر بڑی مشکل سے الفاظ ادا کیے تھے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تم میرے سامنے کپڑے چینج کر سکتی ہو؟ سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، میں آپ کے سامنے کپڑے نہیں بدل سکتی، میرا نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ مگر میڈم، باہر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، میں بیچارہ بندہ بارش میں کہاں جاؤں گا، تم ہی بتاؤ۔ اب کی بار شاہ میر نے مسکراتے ہوئے سیریس کہا تھا۔ سچ میں باہر بہت تیز بارش تھی تو وہ کہاں جاتا؟ آپ باہر والے روم میں چلے جائیں۔ میرا روم کے آگے چھوٹے سے چھتے ہوئے برآمدے کی بات کر رہی تھی، اس کے چاروں طرف کوئی دیوار نہیں تھی، اسی لیے سیدھی بارش چاروں طرف سے اندر آ رہی تھی۔ وہاں جانے کا مطلب بھی بھیگنا ہی تھا، اور اوپر سے ٹھنڈی اور تیز ہوائیں بھی چل رہی تھیں۔ شاہ میر کو تو روم میں کھڑے ہوئے کپ کپی سی ہو رہی تھی، ایسے میں باہر جا کر بھیگنے کی تو اس میں بالکل ہمت نہیں تھی۔ میرا، تم نے باہر دیکھا ہے، وہ روم نہیں ہے، کیونکہ روم کے چاروں طرف دیواریں ہوتی ہیں، مگر باہر تمہارے کہنے کے مطابق جو روم ہے اس کے چاروں طرف سے بارش کے بوچھار اندر آ رہے ہیں، اور اوپر سے ٹھنڈی اور تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ تم کیا چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر یہاں پر آتے ہی بیمار پڑ جائے؟ غریب کسانوں کی مدد کیا میں نے خواہ کرنی ہے؟ آتے ہی میں بیمار ہو جاؤں تو ٹھیک ہے، میں چینج کیے بنا ہی سو جاتی ہوں۔ میرا نے اپنا سلوشن خود ہی نکال لیا تھا۔ پاگل لڑکی، بیمار ہونے کا ارادہ ہے، میں چینج کیے بنا ہی سو جاتی ہوں، شاہ میر نے اس کی نقل اتارتے ہوئے اس کے اسٹائل میں کہا تھا۔ ابھی شاہ میر بات کر ہی رہا تھا کہ لائٹ چلی گئی تھی۔ گاؤں میں اکثر ایسا ہوتا تھا، جب کبھی بارش آتی تو لائٹ بند کر دی جاتی تھی تاکہ کوئی حادثہ پیش نہ آئے۔ لیجیے، اب تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اب تو تم روم میں کپڑے بدل سکتی ہو۔ لائٹ جانے پر شاہ میر نے میرا کی پرابلم کا حل نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں ایسے ہی سو جاتی ہوں، ویسے بھی کپڑے کچھ زیادہ گیلے نہیں ہیں۔ میرا کو بہت جھجک محسوس ہو رہی تھی شاہ میر کی موجودگی میں کپڑے بدلنے پہ، حالانکہ کمرے میں بہت اندھیرا تھا۔ میرا، چپ چاپ کپڑے چینج کرو، اگر گیلے کپڑوں کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اب کی بار شاہ میر نے تھوڑا سختی سے کہا تھا۔ مگر میر، میں آپ کے سامنے کیسے؟ میری جان، روم میں جتنا اندھیرا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ میں کوئی ایلین ہوں جو تمہیں اندھیرے میں کچھ نظر آ رہا ہوگا؟ شاہ میر نے اس کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے کہا تھا۔
پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے میں اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہوں۔ نہیں، آپ اپنا منہ بھی دوسری طرف کر کے رکھنا۔ میرا نے اپنی سیکیورٹی تھوڑی اور بڑھا دی تھی، اور آپ کو قسم ہے جو آپ نے آنکھیں کھولی یا منہ ادھر کیا تو۔ اوکے بابا، تم آرام سے کپڑے چینج کرو اور یقین رکھو کہ تمہارا شوہر بہت ایماندار پولیس آفیسر ہے، بے ایمانی نہیں کرے گا۔ شاہ کو میرا کی شرم پر ہنسی آ رہی تھی۔ میری جان، کب تک مجھ سے اتنی شرم کرو گی؟ ایک نہ ایک دن تو تمہیں میری پناہوں میں آنا ہی ہوگا، پھر اپنی ہر ایک طرف کا گن گن کر حساب لوں گا۔ وہ دوسری طرف رخ کیے ہوئے میرا کے حکم کے مطابق آنکھیں بند کر کے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوا، سوچ کے اندھیرے میں مسکرا رہا تھا۔ آہ آہ آہ، میرا کی بہت اونچی آواز میں چیخ پورے روم میں گونجی تھی۔ میرا ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، شاہ میر نے اونچی آواز میں کہا تھا، اور رخ بدل کر میرا کی جانب اندھیرے میں بھاگ کر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرا تک پہنچتا، میرا بھی بھاگ کر اسی کی طرف آ رہی تھی۔ اندھیرے میں دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے تھے، دونوں ایک ہی سمت بھاگنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ میرا زور سے شاہ میر کی فولادی سینے کے ساتھ ٹھا کر کے ٹکرائی تھی۔ میرا زوردار بجلی کڑکنے سے ڈر گئی تھی، اسی گھبراہٹ میں اس کے منہ سے بھیانک چیخیں نکلی تھیں۔ شاہ میر کو آئیڈیا تھا کہ میرا ڈر گئی ہے، اسی لیے وہ میرا کی جانب بھاگ کر آیا تھا۔ میر، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ شاہ میر کے سینے سے لگی ہوئی تھی، اس نے اپنے دونوں ہاتھ شاہ میر کی کمر پر باندھ رکھے تھے۔ اس کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ جیسے ابھی دل کی دیواریں توڑ کر باہر آ جائیں گی۔ گاؤں کے کھلے علاقے میں آسمانی بجلی کڑکنے کی آواز اس قدر بھیانک ہوتی تھی کہ گاؤں والے خود بھی اکثر آسمانی بجلی کڑکنے سے ڈر جاتے تھے، تو میرا کے لیے تو یہ سب کچھ بہت الگ اور نیا تھا، اس لیے وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی ڈر گئی تھی۔ باہر ابھی بھی بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور بار بار آسمانی بجلی کڑکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گاؤں کے کھلے علاقے میں رات کے وقت دور کہیں سے کتوں کی بھونکتی ہوئی آوازیں رات کو اور بھی بھیانک بنا رہی تھیں۔ میری جان، میں ہوں، تمہارے پاس ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے اپنی مضبوط باہوں کے گھیرے میں لیے اپنے تحفظ کا احساس دلاتے ہوئے بولا۔ وہ شاہ میر کی کمر میں سختی سے ہاتھ ڈالے ہوئے، اس کے سینے میں چہرہ چھپائے ہوئے کانپ رہی تھی۔ اسے چپ کرواتے ہوئے شاہ میر کو اب احساس ہوا کہ وہ جب ڈر کے اس جانب بھاگی تو اس کے جسم پر شرٹ موجود نہیں تھی، وہ اپنی شرٹ اتار چکی تھی۔ وہ اسی دوران بجلی کی کھڑکاہٹ سے وہ گھبرا کر شاہ میر کی جانب بھاگی تھی۔ شاہ میر جب اسے ریلیکس کروانے کے لیے اس کی پیٹھ سہلا رہا تھا، اس وقت اس کے ہاتھوں نے اس کی نرم و ملائم کمر کو بے لباس محسوس کیا تھا۔ پہلے تو صرف میرا کا دل زور سے دھڑکتا ہوا پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا، مگر اب تو شاہ میر کا اپنا دل بھی پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو بے قرار ہو رہا تھا۔ جب میرا کی تھوڑی سی گھبراہٹ کم ہوئی تو اس سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اب وہ سوچ کر شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی کہ اس سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ اب وہ اندھیرے میں شرم سے لال ہوتی ہوئی شاہ میر سے دور ہونے لگی تھی، مگر شاہ میر اس کے نرم و ملائم جسم کو محسوس کر کے اب اسے خود سے دور کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر جھٹکے سے اسے واپس خود کے قریب کر لیا۔ مم، اس نے تیز دھڑکنوں کے رقص میں اٹکتے ہوئے الفاظوں میں میر کا نام لیا۔ میر کی جان، اب خود اتنی قریب آ کر ایسے موسم میں دور مت جاؤ۔ دور جانے سے تو اچھا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے میر کی جان لے لو۔ میری جان، تمہارے میر کا دل اور اس کے روز جذبات اس وقت میر کے بس میں نہیں ہیں، اور یہ ماحول میری جان تمہاری ایک غلطی نے پیدا کیا ہے۔ پلیز اب میرے دستک میں خوشی سے آ جاؤ۔ اس سے زیادہ اپنے میر کی محبت کا امتحان مت لو۔ تم پر پورا حق رکھتے ہوئے پچھلے 8 مہینوں سے دوری بنا کر رکھنا میرے لیے کس قدر مشکل تھا، یہ میں شاید لفظوں میں کبھی بیان نہ کر سکوں، اور میں آج بھی یہ لکیر کبھی خود سے کراس نہیں کروں گا، جب تک میر کی جان تم اپنی ہاں کا اظہار نہیں کرو گی۔ شاہ میر نے گمبھیر آواز میں اس کے کانوں کی
لو کو اپنے انابی لبوں سے چومتے ہوئے سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آواز میں اتنی شدت اور محبت تھی کہ میرا اپنے میر سے دور ہو ہی نہیں پائی تھی۔ وہ کیسے بتاتی کہ وہ کب سے اپنے میر کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، اور اس محبت کی شدت کا احساس میرا کو تب ہوا جب شاہ میر نے اسے چھوڑ کر گاؤں آنے کے لیے کہا تھا۔ اس نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ وہ بہت جلدی شاہ میر کو بتا دے گی کہ صرف شاہ میر ہی اس سے محبت نہیں کرتا، بلکہ وہ بھی اپنے میر سے بہت بہت زیادہ محبت کرنے لگی ہے۔ مگر آج اپنے میر کو اپنے نازک وجود سونپ کر وہ اپنی محبت کا احساس اسے دلانا چاہتی تھی، اسی لیے چپ چاپ خود کو اس کی دسترس میں دیتے ہوئے اپنا آپ کے حوالے کر دیا۔ وہ اس کے سینے میں سر چھپا کر اسی کے بازوؤں میں خود کو محفوظ کر کے کھڑی ہوئی تھی۔ میر کی جان، کیا میں تمہاری ہار سمجھوں؟ میرا کو اپنے سینے میں ساکت لگائی ہوئی کھڑی دیکھ شاہ میر نے پوچھا۔ شاہ میر کے انابی لب اندھیرے میں مسکرا رہے تھے۔ بے شک میرا نے منہ سے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کے مضبوط کسرتی سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنا منہ اس کے سینے پر چھپائے ہوئے اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کا مطلب یہی تھا۔ تھینک یو سو مچ میر کی جان، میں ہماری اس رات کو اتنا خوبصورت بناؤں گا کہ جب بھی ہم یاد کریں گے تو ہمیشہ یہ رات ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوگی۔ ہلکے سے سرگوشی کرتے ہوئے اسے اپنے مضبوط بازوؤں کی گرفت میں اور بھی کس گیا تھا۔ میرا کے کانپتے ہوئے وجود کو اپنی باہوں میں بھر کر پاس پڑی ہوئی چارپائی پر بڑے آرام سے اس نے لٹا دیا تھا۔ چارپائی پر رکھی ہوئی موٹی چادر اٹھا کر اس نے میرا کے اوپر ڈال دی، کیونکہ سردی سے اس کا وجود آہستہ آہستہ کانپ رہا تھا۔ شاہ میر اپنی گیلی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے شرٹ کو زمین پر پھینک چکا تھا۔ اس نے اپنا موبائل کی ٹارچ جلا کر روم میں مدھم سی روشنی کر دی۔ ٹارچ کی مدھم سی روشنی سے میرا نے چادر کھینچتے ہوئے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ شاہ میر کی قربت کا سوچ کر ہی میرا کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ تو اندھیرے میں ہی شاہ میر کی نظروں کو محسوس کرتی ہوئی شرم سے لال ہو رہی تھی، اب روشنی میں تو وہ شاہ میر کی نظروں کو ہرگز برداشت کرنے کی حالت میں نہیں تھی۔ شاہ میر کی نظروں سے خود کو بچانے کے لیے اس نے چادر کا سہارا لیا۔ وہ چادر کا کونا اٹھاتے ہوئے میرا کے ساتھ لیٹ گیا۔ شاہ میر نے میرا کے گال پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے اوپر جھکایا ہوا تھا۔ میر پلیز لاڈ نہیں، لفظوں کو توڑتی ہوئی مدھم آواز میں بولی۔ میر کی جان، تمہارے چہرے پر اتنی قربت کے رنگ دیکھنے کا پورا حق ہے مجھے، پلیز مجھے میرے اس حق سے محروم تم نہیں کر سکتی۔ اپنی سخت بیئرڈ والے گال کو نرمی سے اس کے مخملی گالوں سے باری باری رب کرتے ہوئے بہکی ہوئی آواز میں بولا۔ میر پلیز لائٹ بند کر دیں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ اپنا سر اس کے سینے میں چھپاتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ میر کی جان، تم پر قربان ہوں، مگر لائٹ بند نہیں ہو سکتی۔ کیسے اپنی اس خوبصورت رات میں تمہارے چہرے پر اپنی تڑپتی ہوئی رنگت کے رنگ نہ دیکھوں، یہ ممکن نہیں ہے میری جان۔ پلیز آج کی رات یہ مزاحمتیں کھڑی نہ کرو، مجھے محسوس کرنے دو اپنی محبت کو اپنی باہوں میں۔ آج کی رات شرم و حیا کے سارے پردے گرا کر خود کو میر کے حوالے کر دو میری جان۔ تمہیں دیکھنے کا، تمہیں چھونے کا، تمہیں محبت سے چومنے کا پورا حق ہے میرے پاس۔ آج کی رات مجھے سارے خوبصورت حق دے دو پلیز۔ وہ اتنی محبت سے میرا سے اپنے حق مانگ رہا تھا جن کو زبردستی پانے کا بھی اس کے پاس پورا اختیار تھا۔ میرا نے اس کی محبت کے آگے گھٹنے ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ آج اپنے میر کو اس کے سارے حق دینا چاہتی تھی، وہ حق میں جس کی اجازت اسے خدا نے دی تھی۔ جب اس نے سارے حق رکھتے ہوئے کبھی اس کے وجود پر زبردستی حق نہیں جتایا تھا، تو آج میرا نے بھی دل سے خود کو اپنے میر کے حوالے کر دیا۔ اس کے کانوں میں پہنی ہوئی چھوٹی چھوٹی پلین بالیوں کو شاہ میر اپنے لبوں سے کھول رہا تھا۔ اس کے لبوں کی حدت سے میرا کے پورے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بالیاں اتار کر زمین پر پھینک چکا تھا۔ وہ اپنے انابی لبوں کو اس کے نازک پنکھڑیوں پر رکھتے ہوئے اپنی قید میں لے گیا تھا۔
وہ بڑی شدت سے پنکھڑیوں کو محبت کا احساس دلاتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ میرب آنکھیں بند کیے ہوئے تیز سانسیں لے رہی تھی۔ میرہا آنکھیں بند کیے ہوئے تیز سانسیں لے رہی تھی۔ وہ اس کی بند آنکھیں، شرمائے ہوئے چہرے اور تیز سانسوں کو دیکھ کر انابی لبوں سے مسکراتا ہوا پھر سے اس کی نازک نمی سے بھرپور پنکھڑیوں پر جھک گیا۔ اب کی بار شدت پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ نہ جانے کیسی طلب تھی جو اس کے پاس جانے سے اور بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد اپنی طلب پوری کر کے پیچھے ہٹا اور اس کی نازک سی گردن پر جھک گیا۔ اس کی گردن پر اپنے لبوں کے نرم گرم لمس چھوڑتے جا رہا تھا۔ لمسوں کی شدت سے مرہا کے منہ سے سسکیاں نکلنے لگی تھیں۔ کتنی دیر تک وہ اپنی لمس گردن پر ہے لٹاتا رہا تھا۔ گردن سے اس کے سلگتے ہوئے لب جب دل والے مقام پر کر رکے تو مرہا کی سسکیاں اور بھی تیز ہونے لگی تھیں۔ دل والے مقام پر لمس چھوڑتے ہوئے وہ اور بھی بہکتا ہوا بے قابو سا ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کے لمس مرہا اپنے پورے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے لمسوں میں اتنی شدت تھی کہ اسے اپنا پورا وجود ٹھنڈ کے موسم میں بھی جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی گزری ہوئی تمام راتوں کا بڑی محبت سے حساب کتاب پورا کر رہا تھا۔ وہ اپنی محبت کی بارش مرہا کے پورے وجود پر برسا رہا تھا۔ وہ اپنی محبت کے معاملے میں حساب کتاب کا بہت پکا تھا، کہیں پر بھی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا۔ وہ اپنی ہر تڑپ اور ہر گزری ہوئی رات کا بڑی اچھی طرح سے حساب برابر کر رہا تھا۔ کہیں اس کی محبت میں بے حد نرمی آ جاتی تھی تو کہیں اس کے بے لگام جذباتوں کی سختیاں محسوس کر کے وہ سسک اٹھتی تھی۔ وہ اس کی محبت کی شدتوں کو بڑی ہمت سے برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ مضبوط سخت جان اے سی پی شاہ میر ملک تھا۔ اس کو سہنا مرہا جیسی نازک سی جان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ تو وہ مدھم سی روشنی میں اس وقت کے دودھ جیسے گورے اور ریشم جیسے مخملی بدن کی رعنائیاں دیکھ کر بہکتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی ہوئی خوشبو اسے مدہوش سا کر رہی تھی۔ اب پورے روم میں دونوں کی تیز سانسوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میر کی شدتوں سے مرہا کے منہ سے سسکیاں اور تیز ہونے لگی تھیں۔ شاہ میر بار بار اس کی نازک پنکھڑیوں پر اپنے انابی لب اس کی معصوم سسکیوں کو دبا دیتا۔ وہ گزرتی ہوئی رات کے ساتھ اپنی محبت کے سارے حساب اس کے نازک سے وجود سے بڑی محبت کے ساتھ وصول کر رہا تھا، مگر اس کی شدتوں میں بھی مرہا تحفظ اور محبت کو صاف محسوس کر رہی تھی۔ آج اسے اپنے وجود پر اپنے شوہر کی پاک اور باحفاظت محبت کا کوٹ چڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ آج وہ خود کو اتنی شدتوں کے بعد بھی بے حد ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ آج وہ اپنی شوہر کی پاک محبت کو خود پر بچھی ہوئی دیکھ کر اپنے وجود کو اتنے سالوں بعد پاک محسوس کر رہی تھی۔ اس کے میر کو اجازت کیا ملی تھی؟ پوری رات شاہ میر نے اپنی محبت سے اسے بے حال کر رکھا تھا۔ صبح 4 بجے کے قریب جا کر بڑی مشکل سے اس نے مرہا کی جان بخشی تھی۔ مرہا اس کی شدتوں سے اس قدر ٹوٹی ہوئی تھی کہ شاہ میر کی محبت سے جان چھٹواتے ہی کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اس کی آنکھ تو تب کھلی جب باہر سے آتی ہوئی ہلکی ہلکی روشنی نے اسے خوش آمدید کہا۔ آج وہ اپنے شوہر کی محبت میں پوری طرح سے رنگ چکی تھی۔ مرہا نے جب نیند کی خماری سے جاگتے ہوئے آنکھیں کھولیں تو خود پر وزن محسوس کرتے ہوئے اپنے اوپر دیکھا۔ وہ ہلکے سے مسکرائی تھی۔ شاہ میر اپنے لمبے چوڑے مضبوط کسرتی جسم کو پوری طرح سے اس کے اوپر بڑھچپن کیے ہوئے لیٹا ہوا تھا۔ مرہا نے شرماتے ہوئے ہلکے سے مسکرا کر اپنے میر کے پرسکون اور خوشی سے چمک والے چہرے کو دیکھا تھا۔ مرہا کو پتہ تھا کہ اس کے میر چہرے پر یہ خوشی اس کی محبت کو پوری طرح سے پا لینے کی ہے۔ بے اختیار مرہا کا ہاتھ میر کے گال پر گیا۔ اس نے بڑی محبت سے شاہ میر کے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہلکے سے لب ہلا کر "آئی لو یو" کہا تھا۔ "آئی لو یو ٹو میر کی جان"۔ شاہ میر نے مسکراتے ہوئے سر اوپر اٹھا کر اس کے آہستہ سی سرگوشی میں بولے گئے "آئی لو یو" کا جواب دیا۔
میر آپ جاگ رہے تھے؟ میرا نے شرماتے ہوئے نظریں اور شاہ میر کے اوپر سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تو سو رہا تھا، مگر میرے کانوں نے میری بیوی کی میٹھی آواز سنی جو صبح صبح مجھے بڑے پیار سے "آئی لو یو" کہہ کر جگا رہی تھی۔ اوہ ماں! شاہ میر نے اپنے لب اس کی گال پر رکھ کر بڑے زور سے آوازدار کس کی تھی۔ اوما! آپ نے خواب دیکھا ہے؟ میں نے تو "آئی لو یو" نہیں کہا۔ میرا نے اپنی چوڑی پکڑے جانے پر شرماتے ہوئے صاف مکر گئی۔ اچھا جی، سوچ لو، پولیس والا ہوں، 1 منٹ سے پہلے جھوٹ پکڑ لوں گا اور پکڑے جانے پر سزا بھی دے سکتا ہوں۔ وہ میرا کے اوپر ہی لیٹا ہوا اس کے چہرے سے ریشمی زلفوں کو ہٹاتے ہوئے اسے پیار بھری دھمکی دے رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے کبھی سزا نہیں دے سکتے، اس نے بڑے مان سے کہا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں سزا نہیں دے سکتا؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہاں، تو پیار کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں سزا نہیں دے سکتا، مگر یہ الگ بات ہے کہ وہ سزا بھی میرے پیار کا ہی حصہ ہوگی۔ میری سزا دینے کا سٹائل بھی الگ ہوگا، بالکل میری منفرد محبت کے جیسا۔ وہ آج میرا کی محبت کو پوری طرح سے پا کر بہت خوش تھا۔ آج اس نے اپنے سارے حق بڑی محبت اور میرا کی رضامندی سے حاصل کر لیے تھے، اور اپنے جائز حقوق لے کر جو خوشی اس کے اندر تھی وہ اس کے چہرے پر بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ میری پلیز پیچھے اٹھیں، آپ بہت بھاری ہیں۔ میرا کے اوپر شاہ میر، جو پوری طرح سے پھیل کر لیٹا ہوا تھا، میرا کی سانسیں دب رہی تھیں اس کی بھاری بھرکم وجود کے تلے۔ اوپر سے شاہ میر کی محبت بھری خماری والی باتیں میرا کو اور بھی شرم سے لال کر رہی تھیں۔ مگر میر کی جان، اس وزن کو اب تمہیں ہر رات اور ہو سکتا ہے کبھی کبھی دن میں بھی برداشت کرنا پڑ جائے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔